अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं डी चौक और मैं हूं आपकी मेज़बान कतरीना हुसैन। मौजूदा सूरत हाल ये है कि हुकूमत की नेगोशिएटिंग पार्टी जो तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए तश्कील दी गई है, अब ये कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकराती कमेटी डायरेक्टली बराह रास्त बात करेगी तहरीक तालिबान की क़यादत से। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक पेशरफ्त हुई है कि मुज़ाकरात का अमल शुरू है, ऑनलाइन है, चल रहा है और उसके साथ साथ बेतहाशा सवाल भी हैं। लेकिन आज हम वो सवाल नहीं उठाएंगे। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही उससे मिले जुले कनेक्शंस पर। एक तो अगर आप बात करें तो एक लफ्ज आ जाता है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी का मतलब क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बल्कि मैं तो ये शायद ये कहूं कि उसकी एक वजह पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म। पाकिस्तान में अब ये रिवाज हो गया है कि अगर आपको किसी की कोई बात पसंद ना आए तो गोली मार दें। अगर घर की बच्ची आपकी मर्जी के बगैर शादी करने चली जाए तो दोनों को मार दें। अगर किसी का कोई मजहब है जो आप समझते हैं कि वो आप उसके मजहब को नहीं मानते तो उनको मार दीजिए, घरों को आग लगा दीजिए। ये इंतहा पसंदी नहीं है तो क्या है? इसको किसी भी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन मुश्किल ये आ गई है कि मुज़ाकरात के अमल को लोगों को इस पर राजी करने के लिए, सियासतदानों को इस पर राजी करने के लिए हमारी सियासी जमातों ने शायद अवाम को कुछ उलझन में भी डाल दिया। कुछ तो कहा गया कि ये जी दहशतगर्द है, हमारे मुल्क के खिलाफ है। उसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये हमारे भाई हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं। अवाम को मिक्स्ड मैसेजेस दिए जा रहे थे और दिए जा रहे हैं। अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि अगर दहशतगर्दी का हम खात्मा चाहते हैं तो हम इंतहा पसंदी को नहीं भूल सकते, ना उसको साइड पे रख सकते। अगर आज तहरीक तालिबान से बात हो रही है तो बेतहाशा ऐसे और इदारे हैं जो तहरीक तालिबान से या तो टूट चुके हैं, जैसे इरारुल हिंद की आजकल आप बातें सुन रहे हैं, जिन्होंने ये क्लेम कर लिया है कि कल के धमाके पेशावर में और क्वेटा में, जिसमें मैं चेक करूं 21 लोग शहीद हुए हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी तालिबान के स्प्लिंटर ग्रुप ने कबूल कर ली है। ये वही ग्रुप है जिसे कहा था कि उन्होंने इस्लामाबाद कचहरी पे भी हमला किया। उसके अलावा हमारे मुल्क में और क्या नहीं होता है? माइनॉरिटीज के घरों को आग लगा दी जाती है, जैसे कि लाहौर में हमने देखा। कोई अगर आवाज उठाता है तो उसको, बल्कि पाकिस्तान में जो भी किसी और पे भारी हो सकता है वो हो जाते हैं। एक्सट्रीमिज्म, इस पे आज हम बात करेंगे। आइए आपका मेहमानों से मैं तारुफ कराती हूँ। आज मेरी पहली मेहमान है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, आप सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मेरे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और मेरे तीसरे मेहमान हैं शौकत यूसुफजई साहब, आप प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्र कि आप प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ ख़वातीन हज़रात लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हम इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए प्लीज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं डी चौक। सेनेटर रुबीना, ब्रेक से पहले मैंने यही बात की थी कि इंतहा पसंदी दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी वजह है। लोगों की हमारे यहाँ इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है। मुझे मालूम है कि आप लोग सब लेजिस्लेटर्स हैं, आप लोग कानून साजी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आवाम आप ही की तरफ देखते हैं फॉर आंसर्स। तो आज ये जो कंफ्यूजन हमारे यहाँ फैली हुई है, इसको हम किस तरह टैकल करना शुरू करें? देखिए कैटरीना, ये जो कंफ्यूजन आपकी है ये आज की नहीं है। ये इसका जो इसका पौधा लगाया था, जो इसको बोया था पहले, वो सबसे पहले जनरल ज़िया उल हक ने बैक इन द लेट 70s और स्टार्ट ऑफ द 80s स्टार्ट किया। उस वक्त हमने किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, इसकी तरफ देखा नहीं, और ये पलते 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 अब इस वक्त जो है इस किस्म का एक दरख्त है, इसकी जड़ें ना पता नहीं कि कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। तो ये है कि हमें बैठना पड़ेगा एक सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अबव पार्टी लाइन होकर, क्योंकि इस वक्त सवाल जो है वो मुल्क और कौम का है, वो मुल्क और कौम की बका का है और हिफाजत का है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से सब पॉलिटिकल लीडरशिप को
بیٹھ جانا چاہیے اور ایک ونس اینڈ فار آل، ٹھیک ہے ہم نے اے پی سی کی، ہمیں بتایا گیا مختلف پارٹیوں کا یہ موقف تھا کہ اس ساری چیز کا جو حل ہے وہ تھرو ٹاکس ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سپٹمبر آنورڈز، ابھی آپ دیکھیں مارچ بھی تقریباً آدھا ہو گیا ہے، کوئی ایسی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ حالات جو ہیں وہ مطلب برے سے برے تر ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہہ دینا کہ جی ایک گروپ تھا اور دوسرا نہیں تھا اور تیسرا نہیں تھا، اس طرح سے نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ڈرا لائنز، یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. اور یہ چیز جو ہے اس طرح سے ڈریگنگ یور فیٹ جو ہے نا، یہ نہیں چل سکتی اور نہ قوم کو مزید کنفیوژن میں ڈالیں. اور آپ دیکھیں، میں آپ سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں یہ بیان دیے جائیں کہ آپ کے فوجیوں کی شہادتیں نہیں ہوتی، ان کے نماز جنازہ نہیں ہوتے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کل کو کوئی ماں انکلوڈنگ می اینڈ یو، کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے پاکستان کی آرمڈ فورسز میں جائیں یا میرے بچہ جو ہے کسی سیکیورٹی فورس میں یا پولیس افسر بن کے نکلے؟ ان کی شہادت، ان کی آپ اس کو، اور ان کی ڈینائل میں دیر از نتھنگ. مجھے بتائیں، یہ نریٹو تو ایک طرف سے بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، یہ نریٹو ہر طرف سے آ رہا ہے کہ جی اس طرح ہے، وہ ہمارے دوست ہیں ہمارے. مجھے یہ بتائیں کہ چیچن، سوڈانی، پتہ نہیں کہاں سے آئے لوگ، ہمارے لوگ پتہ نہیں، خدا کی خبر، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں بھی یا نہیں ہیں. مجھے تو مطلب دیر از نو کلیئرنس آن دس فیکٹ کہ اس میں کتنے لوگ پاکستان کے بلانگ، ہم کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کہاں تک بات کریں گے. جب بات شروع ہوئی انہوں نے کہا 26 گروپ میں. اب اس دن ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے میرے ان کی نواز لیگ کی خاتون لیجسلیٹر میرے ساتھ تھی، انہوں نے کہا کہ 150 ہیں. تو مجھے بتائے ویئر از دس گوئنگ ٹو اینڈ؟ مطلب 150 پھر 200 پھر 300، مطلب یہ ہمارے لوگ مرتے رہیں گے اور ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ اس سے بات کر لیں، اس سے بات کر لیں، یہ بھی خفا نہ ہو، وہ بھی خفا نہ ہو. دس از دا اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ آف پاکستان. اور ہمیں جو ہے اب ایک فیصلہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اور مل کے کرنا ہے، اور اس کے پیچھے اپنی آرمڈ فورسز اور اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہے ہماری مطلب یہ جو ہم ہوتا تھا نور جہاں میڈم کا، اگر آپ کو گانا یاد ہو کہ اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، یہ ان کی بھی آپ نے اس میں ان کو کنٹروورشل بنا لیا. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہمیں یک زبان ہو کے، چاہے ہمارا نون لیگ سے تعلق ہے، پی ٹی آئی سے تعلق ہے یا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ہم سب کی فوج جو ہے وہ ہماری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کی فوج ہے. وی ہیو ٹو اسٹینڈ بیہائنڈ آور فورسز، وی ہیو ٹو اسٹینڈ میرے خیال سے اس سے تو کوئی اختلاف اپنے فوجی جوانوں، اپنے سپاہیوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یک زبان ہوں گے، ان کو سپورٹ کریں گے. اس طرح سے نہیں چلے گا جو اس طرح سے چل رہا ہے. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، موجودہ حالات جو ہیں وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بہتری کی طرف جا رہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے یقیناً. لیکن جو میں نے نشاندہی کی کہ دہشت گردی، جیسے کہ سینیٹر ربینہ بتایا کہ 150 ہیں، 100 ہیں، 50 گروپس ہیں، سپلنٹر گروپس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور ادارے ہیں جو صرف تحریک طالبان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے. بہت سے فورن ملیٹنٹس بھی ہیں. اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان یہ بے تحاشا اور پاکستان میں اب گھس چکے ہیں. فورن ملیٹنٹس کو پناہ دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں ضرور آئیں گی. آپ کی نظر میں یہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، فارن ملیٹنٹس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسے لوگ تو انٹرنیشنل لا میں وہ کرمنل گنے جاتے ہیں کہ وہ فارن ملیٹنٹ کو آپ پناہ دے دیں اور وہ یہاں پر جو مرضی سرگرمیاں کرتے پھریں. یہاں تو سیاسی جماعتوں پر بھی کانسٹیٹیوشن پابندی ہے کہ وہ بھی اپنے کوئی اس قسم کے گروپ نہیں رکھ سکتے جو ملیٹنٹ ہے. یہ جو دہشت گردی ہے کترینہ بھی، یہ اتنی بڑی بلا پاکستان کے گلے میں پڑ گئی ہے کہ یہ کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ اس کا اینڈ کس طرح ہوگا. ایک گوریلا وار ہے. ادھر آپ والی بات ہے، ٹھیک ہے، مذاکرات میں گورنمنٹ جو ہے گڈ فیتھ میں یعنی کوئی، اور یعنی بہت سارے لوگوں کا یہ ویو ہے، اور میں ان میں خود ہوں کہ مذاکرات جو ہے کہ وہ بری بات نہیں ہے. مذاکرات بذات خود ایک بڑا اچھا ایک ویپن ہے امن کی طرف قدم بڑھانے کے لیے. مطلب انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈز. جی ہاں، یہ بالکل یہ دس از اے ویپن. مطلب کہ آپ امن کی طرف اگر جاتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کو استعمال کر کے آپ. لیکن اب یہ جو اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت نیک نیتی سے مذاکرات کی طرف گورنمنٹ قدم بڑھاتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات ہو جاتی ہے. مطلب جیسے ابھی آپ نے پشاور کی بات کی، اور وہ کوئی سپلنٹر پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. اچھا، اس کا مطلب تو یہ پھر ہوا نا
کہ اللہ خیر کرے کہ ہم ایک بہت بڑے گروپ سے بات مذاکرات کر کے ان کو ٹھنڈا کر کے تو ادھر وہ سپریٹر گروپ گرم ہو جائے گا, ان سے پھر ہوگی, پھر تیسرے سے ہوگی, پھر چوتھے سے ہوگی, تو پھر اسی کام پہ لگے رہیں گے, مطلب کہ پوری قوم بھی اور حکومت بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری قوم کو اور پوری پولیٹیکل پارٹیز کو جو پارلیمنٹ کے اندر ہے یا باہر ہیں ان کو یکجا ہونا پڑے گا اور سیریس جو ہے اس کو تھاٹس جو ہے دینی پڑے گی, تو تب جا کر یہ ہوگا. لیکن ایک بدقسمتی جو ہے میں سمجھتا ہوں, میں اپنے طور پر بطور طالب علم کے, کہ یہاں پر فارن انٹرونشن اتنی ہو گئی ہے اپنا کتنا اتنی انٹرونشن ہے فارن, مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف یہاں ہماری توجہ نہیں ہے, یا ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں, یا وہ اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ بھئی ہم بے بس ہو کر رہ گئے ہیں. مطلب ہر گھر, ہر محلہ, ہر فرد اپنی جگہ خوفزدہ ہے, بے بس ہے, اور نظریں جمائی ہوئی ہیں اس نے کبھی مذاکرات پہ اور کبھی طالبان پہ اور کبھی گورنمنٹ کے اس ایکشن پہ, کہ متعدد ترین بات ہوئی ہے کہ بھئی اب وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی, لیکن دیکھیں اس میں میں واپس آنا چاہتی ہوں. فورن انٹرونشن اگر ہے تو دونوں طرف سے ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی, اسرائیل کی, انڈیا کی اگر مداخلت ہے پاکستان میں, تو دوسری طرف سے چچنیا, ازبیکستان, سوڈان, کہاں سے القاعدہ کے ریمننٹس جو ہیں وہ بھی پاکستان میں بیٹھ کے ناچ رہے ہیں. اس میں میں ایک بات بھی ایڈ کرنا مختصر اگر آپ کریں چاہوں گی, بالکل مختصر ہی, کیونکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جب تک ہم دیتے رہیں گے نا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فردر کنفیوژن کی طرف جائیں گی. کیونکہ دیکھیں پلانٹڈ ڈیوائسز نہیں تھیں کل کے دھماکے, اگر پلانٹ, مجھے یہ بتائیں اس صرف کہ یہ خود کش بمبار اور کہاں ہیں, کس کے پاس ہیں؟ یہ تو مطلب بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی ہمسایہ ممالک کی انٹرونشن ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن who is doing it here؟ وہ تو ہیں پاکستان کے باشندے ہیں. تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کنوکشن ہے یہ عام کسی جو ہے اسپائی ماسٹر کی نہیں ہو سکتی کہ وہ آئے گا اور ہی مطلب پلانٹڈ ڈیوائس, yes we can believe but not خودکش. شوکت صاحب آپ کو میں بیچ میں یہاں پہ ایک اہم سوال آ جاتا ہے. خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے, وہاں پہ سب سے زیادہ ہم نے حملے دیکھے ہیں گزشتہ کئی سالوں میں. موجودہ صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک طالبان پاکستان سے کچھ نہ کچھ اگریمنٹ ہو جائے, میرے خیال سے یہ تو بہت ہی مشکل ہے سر کہنا کہ 100% کامیاب ہو جائیں گے, مشکل ہے, لیکن پاکستان میں جو انتہا پسندی کا جو راج آ گیا ہے اس کو پھر ہم کیسے ٹیکل کریں گے؟ آپ کی جماعت نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں ہمیں کوئی وہ امید کی طرف بھی ذرا سوچنا پڑے گا. مایوسی تو بہت پھیلی, 11 سال جنگ لڑی گئی, دہشت گردی ہوئی, آپ جتنا بھی کہیں, آپ بے شک آپ لڑیں تب بھی دہشت گردی ہوتی رہی ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ آج مذاکرات شروع ہے اس لیے دھماکہ بھی شروع ہوا, نہیں, اس طرح نہیں ہے. اور یہ تو دیکھیں وزیر داخلہ نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ 60 سے زیادہ گروپ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مذاکرات تو کر رہے ہیں, مذاکرات اگر سنجیدگی سے کیا جائے تو کم از ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو پتہ چل سکتا ہے نا کہ کون سے گروپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کس کے خلاف لڑیں؟ آپ مجھے بتائیں, اگر وزیرستان پہ آپ اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو 7 لاکھ تو وہاں لوکل لوگ بھی رہ رہے ہیں نا, تو آپ آپریشن کیسے کریں گے؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مذاکرات میں انگیج کریں, پتہ چل جائے کہ جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ مذاکرات کی طرف آ جائیں گے, ان کو اسی طرح ڈیل کریں. نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر پوری قوم کو فوج کا ساتھ دینا ہوگا, اور انشاءاللہ پی ٹی آئی یہی کرے گی. اچھا, ایک مزید اگر سوال اس میں پوچھ سکوں کہ پی ٹی آئی کیا قوم سے الگ ہے جو وہ فوج کا ساتھ الگ سے دے گی؟ مطلب سب قوم نے اس کا ساتھ دینا ہے نا. وائی آر یو ڈفرینشیٹڈ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی تو آپ دیکھیں نا, 5 سال وہ حکومت میں رہے, انہوں نے کوئی آپریشن نہیں کیا, اور ابھی جا کے ہم نے جو بڑا ہم نے سواد خالی کرایا, where are you coming from؟ دیکھو سواد آپریشن پہ نہیں جانا چاہیے, وہ کچھ اور چیز تھا. میں اس کی وزیرستان کی بات کر رہا ہوں, میں وزیرستان کی بات کر رہا ہوں. جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ یہ چیچن رہتے ہیں, ازبک رہتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کیوں خاموش رہی 5 سال؟ اب جب اپوزیشن میں چلے گئے تو اب ان کو یہ ساری چیزیں یاد آ گئی. دیکھیں بات, جب آپ وزیرستان کا کہتے ہیں تو آپ شمالی یا جنوبی وزیرستان؟ میں دونوں کا کہتا ہوں. میں دیکھیں وزیرستان ہے, ساؤتھ میں تو ہوا تھا. میری بات سنیں, جس طرح ہوا سب کو پتا ہے, آپ کیوں اس کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ کیسا آپریشن ہوا ہے. جتنا کنفیوز آپ لوگ کرتے ہیں, نہیں, ہم کنفیوز نہیں کرنا چاہتے, ہم بڑا کلیئر کٹ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھو, ہم تو 8 سال سے کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات, یہ سارے کہتے تھے جی مذاکرات کیا ہوتے ہیں. آج دیکھیں نا, آج جب یہ اے پی سی میں گئے,
انہوں نے دستخط کیا مجھے بتایا نا, انہوں نے کس گروپ سے مذاکرات کہ آپ کرنے نے تھے؟ اتنی ہمدردی Please, ان کے آپ لیے چپ پیدا رہنا, کر آپ لیا. سن لیں نا, آپ نے کس گروپ سے مذاکرات کرنے تھے جب آپ نے سائن کیا تھا؟ آپ اپنا بھی بتا دیں نا. اب دوسروں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کس سے مذاکرات کرنا ہے, کس گروپ سے. شوکت صاحب ایک یہ بات لوگوں کلیئر, کو کنفیوز ایک نہ کیا بات جائے. دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے, اور امن کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مذاکرات کریں. اچھا, آپ مذاکرات کریں, اس کو نتیجے پہ پہنچائیں, نہیں ہوئے پھر پوری قوم ایک پیج پہ آ کے میں آپ سے ایک سوال مزید یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مذاکرات فی الحال تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں, فی الحال اس گروپ سے ہو رہے ہیں جو مولانا فضل اللہ لیڈ تحریک طالبان پاکستان ہے. احرار الہند کا میں نے ذکر کیا, اس کے علاوہ لشکر جنگوی, جند اللہ, بے تحاشا ادارے ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان بھی یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے, غیر ملکی بھی ادارے. ان سے تو آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں, میں نے یہ بات نہیں کی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مذاکرات, اب اس وقت ہم نام نہیں لے سکتے ہیں کہ جی کون سے گروپ, جو بھی گروپ, دیکھیں سارا سب کو پتا ہے, جو بھی گروپ مذاکرات, دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دائرے میں آ کر مذاکرات کرنا چاہتا ہے, اسلحہ رکھنا چاہتا ہے, پاکستان کی مین سٹریم میں آنا چاہتا ہے, تو اس میں کیا مذاکرہ کیا ہے؟ کوئی اس میں نہیں ہے. لیکن مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا اگر میں دیکھوں کہ پہلے جنہوں نے بندوقیں اٹھائی تھی وہ بندوقیں زمین پہ رکھ دیں اور بولیں گے کہ ہم حملے وغیرہ نہیں کریں گے. ظاہر بات ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں, لیکن کیا غیر ملکی عناصر جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے؟ نیور, کبھی بھی نہیں. میں تو دیکھیں نا, میں تو آپ کو یہ اگر ڈیمانڈ ہو, دیکھیں یہ تو جب مذاکرات ہوں گی نا, یہ دونوں طرف سے ٹیمیں بنی ہے نا, ایک حکومت کی ٹیم بنی ہے اور ایک طالبان کی ٹیم بنی ہے, دونوں طرف سے. اب فی الحال تو دونوں پاکستانی اور لوکل لوگ ہیں نا, لیکن جب بات چیت آگے بڑھے گی تو ساری چیزیں آئیں گی. اب اس وقت ہم ساری چیزیں آئیں گی, ساری چیزیں ہونا چاہیے, ایسی ہونی چاہیے جو کہیں کہ آپ نہیں, آپ نے کہا آئین کے دائرے میں. اسی پوائنٹ پہ میں بریک لیتی ہوں خواتین حضرات, اسی کے ہم واپس آ کے یہ بات کریں گے کہ دہشت گرد تو آئین کی دھجیاں اڑا چکے ہیں, اس پہ کوئی کسی کو دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر اب وہ اس آئین کے دائرے میں واپس آنا چاہتے ہیں, اوکے, لیکن انتہا پسندی تو ایک ذہنی ایک کیا کہیں بیماری ہے. شکریہ سینیٹر روینہ. اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی چاک. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, لیکن اس کو ذرا میں ایک گفتگو کو ایک اور ڈائریکشن میں لینا چاہتی ہوں, اور ایک چیز پہ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات کیا یہ پاکستان کے سارے مسائل کا ہمیشہ کے لیے فائنل حل ہے؟ آئی تھنک اس پہ ہم سب اگری ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ تو صرف ایک کڑی ہے اگر ہم کہیں. بات میں ذرا فوکس کرنا چاہتی ہوں, اور یوسف زئی صاحب آپ سے میں سٹارٹ لوں گی کہ یہ فورن فائٹرز کا جو سلسلہ ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان, چیچن, فلانا, یہ سارے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں موجود ہے. آپ کا خود کا کہنا ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک جو ڈیمانڈ ہے کہ قبائلی علاقہ جات کو وہاں سے فوج کو ہٹا دیا جائے, اس کو اگر ہم ایکسیپٹ کریں تو پھر ان علاقوں میں یہ اگر سارے فورن فائٹرز موجود رہے اور القاعدہ کا ایک اور دوبارہ وہاں سے سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے تو اس کو پھر کیسے سنبھالیں گے؟ دیکھیں جی, یہ اتنی بڑی بات آپ نے کی اور اسی کے لیے تو یہ کمیٹیاں بنی ہیں اور یہ سارے ظاہر ڈیٹیل میں جا کر بات کریں گے. اب اس موقع پہ اگر میں اپنا کوئی ویو دے سکوں تو یہ میرے خیال سے بہتر نہیں ہوگا. پچھلے بھی جو مذاکرات کی تھوڑا بہت جو اس میں ان بن ہوئی, اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ سارے لوگ میڈیا پہ آتے رہے اور اپنے دل کی باتیں بتاتے رہے, جبکہ مذاکرات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیبل ٹاکس کریں گے تو وہ پھر وہاں پہ آپ شروع کرتے ہیں, وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے غیر مشروط طور پہ جنگ بندی خود کی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کی طرف پہلی پیش رفت ہے. بہت ساری چیزیں ایشوز آئیں گے, سوائے یہ نہیں کہ صرف یہ ایشو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ بس یہ حل ہے. یہ ٹوٹلی حل نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک راستہ مل جائے گا. جو وہ ساری قوتیں جو کہتی ہیں کہ جی ایک دفعہ مذاکرات ہو جائیں, ٹھیک ہے, اگر یہ چیز ناکام ہوتی ہے اور کس کی وجہ سے ناکام ہوتی ہے پوری دنیا دیکھ لے گی,
اس کے بعد پھر میرے خیال سے ایک پیج پر آنا پڑے گا ہم سب کو, کیونکہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو ہم نے بچانا ہے. امریکہ آ کے نہیں بچائے گا, کوئی نہیں امریکہ تو ڈرون آ کے چلا جائے گا. ہمیں جو ہے نا اپنے خود اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. جس طرح فوج نے قربانیاں دی ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں, بہت زیادہ قربان. ہماری پولیس کو دیکھیے, کے پی پولیس جس طریقے سے وہ لڑ رہی ہیں, وہ دہشت گردی کے لیے کوئی ٹرین تو نہیں تھی. 11 سال سے دہشت گردی ہو رہی, کس پولیس والے کو ٹرین کیا گیا اس کے لیے؟ اس کے باوجود وہ کھڑے رہتے ہیں. بالکل دے رہے ہیں. ہم نے 2,500 پہلی دفعہ انسدادی دہشت گردی فورس بن رہی ہے, پہلی دفعہ. اس کے باوجود کہ ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے تھے لڑو مرو 11 سال ان کی حکومت رہی, انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ پولیس والے بھی کسی کے بچے ہوں گے, کسی کے بھائی ہوں گے. ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو جو بلٹ پروف جیکٹس دی گئی تھی وہ 50 اور 60 کلو جو بیچارے خود نہیں پھرا سکتے ہیں, اور وہ بھی 2 نمبر. تو چیزیں تو بہت ہوئی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن آئے, اور کس طرح آئے یہ ابھی پتہ چل جائے کہ سنجیدگی اس کو سنجیدگی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے, سنجیدگی ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن ظفر صاحب ایک بات جو میں یہاں پہ میرے خیال سے ایک بہت ہی مشکل سوال میں آپ سے کرنے لگی ہوں, اور ایک طرح سے میں پہلے سے کہہ رہی ہوں انفیئر سوال, آپ دونوں شاید اس پہ اگری کریں. جو موجودہ مذاکراتی کمیٹی ہے ان کا سب سے کسی نہ کسی طرح سے تعلق یا تو قبائلی علاقہ جات سے ہے, یا وہاں پہ سرو کر چکے ہیں, یا خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. نو پرابلم. لیکن تحریک طالبان خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے. خیبر پختونخوا قبائلی علاقہ جات کے کلچر کافی مختلف بھی ہے. کیا ایسی کوئی چیزیں تو نہیں مذاکرات میں ایکسیپٹ کر لی جائیں گی جو باقی پاکستان کو کلچرل بیسس پہ ایکسیپٹ نہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں, کوئی نو انفارمیشن, یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل. ہاؤ اٹ از کہ آپ 2 گروپ بیٹھ کے مذاکرات, آپ دی ہول کلچر آپ ملک کا ڈسکس کر کے وہاں پر آپ اس کا کوئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی شرائط طے کر رہے ہیں, مطلب ہے نو آئی ڈونٹ تھنک ایسا ہو سکتا ہے. یہ تو ابھی دیکھیں, اور دوسری بات یہ کہ ابھی تو میں بہت مشکل سوال تھا, میں مانتی ہوں کہ انفیئر سوال ہے. نہیں نو کوئی انفیئر بھی نہیں ہے, فیئر کوشچن ہے اور جائز کوشچن ہے, مطلب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے زمین کے لیے, مطلب ہے نہیں ایسا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں گروپوں کو, مذاکراتی ٹیموں کو ایسا قدر کوئی نہ کوئی اختیار ہو ہی نہیں سکتا ایسا. بڑے جو جن لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بھی سینسیبل لوگ بیٹھے, لیکن ان کی بھی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں گورنمنٹ کی وہ دیکھ لینا کہ ول دیکھ لینا اس کے پیچھے کہ جن لوگوں کو لیا گیا ہے وہ اس کے وہاں کے حالات وہاں کے مطابق جس طرح فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا ہے, فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا. اسپیشلی کے پی گورنمنٹ اسپیشلی. اب کے پی کی گورنمنٹ اگر تھر کے بچوں کو مار دیا, ایک سیکنڈ دیکھیں, دس از ناٹ ڈسکشن ایٹ دا ٹائم نا. آپ جب اس بات پہ بات کریں کیا قصور کیا مجھے بتائیں, آپ جو صحت کا انصاف کر رہے ہیں, چلیں اف یو کم ٹو وانٹ ٹو, آپ صحت کے انصاف میں آپ اگر آپ نے بات شروع ہی کر لی ہے تو صحت کا انصاف از 2 ارب روپے فار اے بالٹی, اے صابن اینڈ اے تولیہ. یہ ان کا صحت کا انصاف ہے. سوری ٹو سے شوکت, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ, لیکن یو براٹ اٹ اپ, سو ناؤ یو آئی ہیو ٹو آنسر. 2 ارب روپے کی بالٹیاں, تولیے اور صابن اگر یہ کے پی گورنمنٹ میں دیا ہے کتنا, تو میں آپ کو یہاں پہ میں استعفیٰ دے دوں. میں آپ کی وہ اگر آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو میرے خیال سے اتنا بڑا جھوٹ نہ بولنا چاہیے. میں اس کے سامنے چیلنج کرتا ہوں, اگر کے پی گورنمنٹ نے 2 ارب روپے دیے نا, میں استعفیٰ دے دوں گا. لیکن آپ یہ وعدہ کریں, سارے قوم دیکھ رہی ہے, نہیں بالٹی اور تولیہ دے لوگوں کو. بالٹی تولیہ چھوڑیں, یہ آپ نے دیا ہے یا نہیں دیا؟ میں نے دیا ہے, لیکن کس نے دیا ہے؟ اس کا صحت سے کیا تعلق ہے؟ کس کے گھر میں بالٹی اور تولیہ آپ نے بہت اچھا کیا, مجھے موقع ملا ایٹ لیسٹ میں صحت کا انصاف لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اور آپ کو یہ بھی موقع ملا جو آپ نے آفر کیا کہ دفتر کھولنے طالبان, وہ بھی بات کرنا. میں وہ بھی کرتا ہوں. You always end up fighting with people. I don't like coming on. آپ اتنا بڑا الزام لگے, آپ نے شروع خود کیا نا تھر کے بچے. میں تو خوش ہوں, میں خوش ہوں کہ صحت کا انصاف آپ کی سندھ حکومت نے اس کو فالو کیا, اور باقاعدہ ٹی وی پہ آیا, پریس کانفرنس کا ہے کہ جو صحت کا انصاف کے پی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے ہم اس کو فالو کریں گے. قسمت یہ ہوئی کہ انہوں نے تیاری نہیں کی,
जैसे ही वो स्ट्रीट पे निकले वो नाकाम होके वापस आ गए, दूसरी दफा निकले फिर नाकाम होके वापस आए। देखो जिस हुकूमत से कराची नहीं संभाली जा सकती, चले आप वो हमें तो उठाने हो दे जाएगा रही ना, है। आपने तो दफ्तर खोल दिया है तालिबान का, you will be all right। 6-7 सालों से पहले आप मुझे सिंध में हुकूमत है, can I ask him कि जो किस जो तालिबान नक्शा faction तरपार का ये कर दफ्तर खोलेंगे, ये जो ask him। जो नक्शा तरपार कर में पेश हो रहा है, मेरे ख्याल से इस्तीफा देना आपके चाहिए। तो अगर सारे- आप में इखलाकी जुर्रत होती है, ठीक है, आप इखलाकी जुर्रत होती है, सिंध हुकूमत को इस्तीफा देना चाहिए। 150 बच्चे इस तरह मरे कि उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, उनके पास दवाई का सामान नहीं है। ये कौन सी ये बात हुकूमत ये है? पूरे पाकिस्तान का हाल है। नहीं, पूरे ये तो आपको पाकिस्तान मानना का है, होगा। लेकिन ये अपना भूले कि 150 बच्चे जहाँ मरे, ये कौन सी इखलाकी जरूरत है? इंसान बैठा रहे, ये वही इखलाक की जरूरत है शौकत, जो कि कहते हैं कि दफ्तर खोले तालिबान का। मैं आज भी ताकि- कहता हूँ, हाँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि give them facility- to your house, मैं- they should sit बिल्कुल there। मैं कहता हूँ बिल्कुल। कि अगर वफाकी हुकूमत चाहे, देखिए Why क्यों अगर वफाकी हुकूमत देखिए, कुछ अच्छा, मैं आपसे एक बात आइडिया आपका मुज़ाकरात नहीं करते हम, आपने मुज़ाकरात करने हैं, हम एग्री हैं करने हैं, खिला में करें मुज़ाकरात, इंडिया जाकर करें, कहाँ पे आप बताएं ना, कहाँ पे करें? जी, वो- हम चूंकि कैबी में आप हमारी उनके हुकूमत हमदर्द हैं, आपको ज्यादा पता कैबी होगा। में हमारी हुकूमत है, हम अगर वफाकी हुकूमत चाहे, क्योंकि इनिशिएटिव तो वफाकी हुकूमत ने लेना है, आपको फैसला उनको उन्होंने ऑफिस करना। देने की जरूरत नहीं है, अगर वो वो किसी वफाकी भी- हुकूमत चाहे कि हम किस- उनको किस ग्रुप को facilitate दफ्तर करें, देंगे, ये भी हम बता उनके दें। लिए तैयार हैं, हम आज भी कहते हैं किस ग्रुप को फैसला तो देंगे? वफाकी हुकूमत ने करना, हमने तो नहीं करना। नहीं, अच्छा है कि अपना वो ढोल आप उनके गले में डाल देते हैं। नहीं, आपने देना है दफ्तर, आप बताएं वफाकी आपने हुकूमत किसको देना फैसला है। करेगी कि कहाँ पे मुज़ाकरात करने हैं, कैसे करना है। हम नहीं, तो आइडिया ऑफर तो कर रहे आपका हैं। है दफ्तर मैं का। हम एक वफाकी सवाल- हुकूमत का ऑफर कर रहे हैं। एक सिंपल सवाल जफर जी साहब, जी तहरीक तालिबान का कानूनन या आईनी क्या हैसियत है? वो बैन तंजीम है। बैन तंजीम है, यस। सिंपल। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और इसके बाद हम यही बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल जो है पाकिस्तान में, आगे रास्ता कुछ धुंध में लिपटा हुआ है। इस धुंध को साफ करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए प्लीज। वेलकम बैक टू डी चौक। बात वहीं पे आके बार बार घूमती रहती है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, लेकिन अब वापस उस पे मैं जाना चाहती हूँ कि हम तो देखेंगे कि टॉक्स होंगे नहीं होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, फेल होंगे, कामयाब होंगे, किस दर्जे तक कामयाब होंगे, वो तो देखने की बात है। लेकिन सेनेटर जफर अली शाह साहब ने बिल्कुल जैसे ब्रेक से पहले कहा कि तहरीक तालिबान की आईनी और कानूनी हैसियत फिलहाल ये है कि वो एक बैंड इदारा है। उसके साथ साथ बेतहाशा और इदारे हैं, चाहे चौधरी निसार साहब बोले 60 है, कोई और बोले 150 है। हमें यह पता है कि बेतहाशा हैं जो पाकिस्तान में अलग अलग अपने मफाद पे काम कर रहे हैं और उनका सबका एक ही, अगर आप कहें कि अग्रीमेंट है, आइडियोलॉजी है, तो एक बात यह है कि वो सब इंतहा पसंद इदारे हैं और उस बेसिस से वो जो करते हैं अगर शिया सुन्नियों की ही बात कर लें, जैसे कि इदारे, जैसे कि अब हम मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं और सेनेटर जफर अली शाह साहब, मैं इसी से आगाज करूंगी कि वो इदारे खास तौर पे जो लश्कर जंगी आ गए, ऐसे इदारे आ गए जो आम खुले आम बोलते हैं कि हाँ हमने क्वेटा में हजारों को मारा, हाँ हमने फलाने शियाओं को फलानी जगह मारा। इस किस्म की इंतहा पसंदी, कल को वो खड़े होकर कहेंगे कि चले मुज़ाकरात करते हैं, और मुज़ाकरात इज नॉट द ओनली आंसर। आपको इंतहा पसंदी को आप किस तरह खत्म करेंगे? जी देखें जी, इंतहा पसंदी जो है, देखें जहाँ तक तो मजहब की आज़ादी है उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है कोई, या दीगर आपके कोई जो ख्यालात पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, लेकिन इंतहा पसंदी इस हद तक, इंतहा का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि वो अगर किसी की गर्दन तक पहुंच जाए, मतलब है, तो वो फिर इंतहा पसंदी या वो मजहब या सोशल वो बात नहीं है। देन इट्स ए हीनियस क्राइम कि आप किसी ह्यूमन बींग्स के गले तक पहुंच गए हैं या उसकी प्रॉपर्टी तक पहुंच गए हैं या उसके जिस्म तक पहुंच गए हैं और आपको उसको, यानी वो एक तशद्दुद की, ये कोई दुनिया का कोई ना कानून ना मजहब कोई इजाज़त देता ही नहीं सिरे से, मतलब है। और फिर ये स्टेट पावर की जिम्मेदारी है और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि ये आज की स्टेट पावर जो है ये इस लिहाज से, ये नहीं कि मेरा जो उस जमात से तल्लक है, कि इनकी गुड फेथ में ये कोशिश है कि चलो आओ बैठ कर बात करो, तकलीफ क्या है आपको, आप हमें समझाएं, मतलब कि मुमकिन हम गलती पर हों या आप गलती पर हों, बात बताएं तो सही हमें। तो ये बात अब बनते बनते, पहले अब वरना हम ये सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे कि जनाब वो आइन को नहीं मानते, वो फलां को नहीं मानते, लेकिन अब बड़ी ओपन लाउड आवाज में ये कहा जा रहा है, नहीं जी का आइन की तो कोई बात ही नहीं, आइन ठीक है।
آئین اسلام کے مطابق. سعود طالبان نے کہا تھا کہ ہم آئین کو بالکل نہیں مانتے. اب یہ تحریک طالبان نے بھی کہا تھا, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کو مانتے ہیں. یعنی اب اس قسم کی آواز نہیں آ رہی. اب مسئلہ کیا ہے, یہ تو سچی بات ہے, ابھی تک تو ایجنڈا ہی نہیں سامنے آیا, گفتگو ہی سامنے نہیں آئی. شاہ صاحب جب آئین کو ہی مانتے ہیں تو بس پھر تو بات ہے کیسا ہی ختم, ہتھیار رکھیں اور سامنے آ جائیں. مطلب پھر کیا کرنا ہے, مطلب والی بات کہ وہ کم از کم دیکھیں نا, ساری نیتی گیتی جتنی بھی ہے, جب تک یہ مذاکرات پر ٹیبل پر دونوں اس لحاظ سے میں پولیٹیکل پاور تو جو پولیٹیکل پاور ہوتی ہے اور وہ سیولائزڈ پولیٹیکل پاور ہوتی ہے, تو وہ تو پاور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے. لیکن اب دوسرا گروپ جو ہے وہ آپ والی بات کی انتہا پسندی سے وہ کیا منوانا چاہتا ہے. اب یہ ذرا ہم کہتے ہیں, اگر ہم ایک بہت اہم پوائنٹ پہ جو آ رہے ہیں روبینہ صاحبہ, پہلے آپ سے میں یہ سیکھے کہ اسٹیٹ, ریاست اور حکومت اور عوام, ٹھیک ہے, یہ تین اگر آپ لے لیں تو حکومت بنتی ہے عوام کے مینڈیٹ سے, ریاست چلتی ہے حکومت کے مینڈیٹ سے. لیکن اب آپ برابری دے رہے ہیں اور شاید کنسیشنز بھی دیں گے, دینے پڑیں گے مذاکرات میں, صرف جا کے یہ سرنڈر نہیں ہے, یہ مذاکرات ہیں. تو اس کی بنیاد پہ کیسے ریاست, حکومت اور عوام اس کو تسلیم کرنا چاہیے جو وہاں سے ڈیمانڈز آئیں گے؟ دیکھیں, آپ کی بات کے ساتھ میں ٹوٹلی ایگری کروں گی کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ از سپریم, اس کے اوپر دیر کین بی نو کمپرومائز. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے, لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر ہیڈڈ. ہمیں یہ کرنا ہے سیاہ اور سفید, یہ جو گرے ایریاز ہم نے کریٹ کیے ہیں نا, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. یا یو آر رائٹ یا یو آر رانگ, اور اس میں رہتے ہوئے ود ان مطلب گورنمنٹ کی ریٹ کو اور اسٹیٹ کی ڈگنیٹی کو سنبھالتے ہوئے وی ہیو ٹو گو ٹو جو بھی بات چیت یہ کرنے جا رہے ہیں, جس طرح بھی جا رہے ہیں, وہ اب اس کو ایک منطقی انجام تو پہنچانا ہے نا. ایک اتنا نریٹو بلڈ کیا گیا اوور دا ایئرز تھرو دا الیکشن کیمپین کہ جی بس یہی ایک طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. لیٹ اس ٹرائی اٹ اینڈ وی آر ٹرائنگ اٹ. یو آر ٹرائنگ اٹ. لیکن یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالو اور دیکھو شیر کی نگاہ سے, تو گورنمنٹ کی نگاہ جو ہے وہ شیر کی نگاہ ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے. اور شکر الحمدللہ کہ مطلب یہاں بیچ میں یہ آئیڈیا, مطلب جس کا جو دل چاہتا ہے وہ آئیڈیا فلوٹ کر دیتا ہے. ایک آئیڈیا فلوٹ یہ بھی کیا کہ جی فوج بھی جو ہے اس مذاکراتی عمل میں جو ہے وہ بیٹھ جائے. اب یہ دیکھیں اس قسم کے ریڈیکولس خیالات جب آن ایئر جائیں گے, اور یہ تو شکر الحمدللہ کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اب آپ سوچیں کہ آرمی از دا امپلیمنٹنگ آرم آف دا گورنمنٹ. آرمی کی ناٹ آن اٹ سیلف نیگوشیٹ ود سم ون. وہ اگر حکومت کی جو بھی پالیسی ہوگی اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے ان کا کام ہے, تو اسی کو جا کے آپ اس ٹیبل پہ بٹھا دیں. ظفر صاحب اسی کو ذرا بات آگے لیں گے تاکہ میں شوکت صاحب کی طرف آؤں کہ ریاست اور حکومت یہ برابر انڈرسٹینڈ نہیں ہے. ریاست رپورٹس ٹو دا حکومت, لیکن آپ برابری اس نیگوسیشن میں دے چکے ہیں. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, یہ بڑی دفعہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ عموماً یہ بڑا ٹھوس یہ ہے دلیل ہے ایک, بھئی کہاں حکومت اور کہاں آپ برابری کی سطح پر دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. مختصر سر اس کے پروگرام کا وقت ختم ہو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جب کوئی ہائی جیکر جہاز ہائی جیک کرتا ہے اور اس سے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ اس کی برابری کی سطح پر کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا معزز آدمی ہے اور بڑا یہ اچھا آدمی ہے, اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ اسٹیٹ پاور کو, چونکہ اسٹیٹ پاور کو اور ان کو آپ ایک جیسا نہ سمجھیں. اسٹیٹ پاور جو ہے وہ جہاں اس کی ریٹ ہے وہاں اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. میں شوکت صاحب کو بھی موقع دینا چاہتی ہوں. شوکت صاحب, یہی بات آ جاتی ہے کہ ریاست اور حکومت کا ایک سرٹن وقار ہے, وہ آپ طالبان کو برابر کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے یا کیا ہے؟ مذاکرات کے مقصد کو یہ ہرگز نہ لیا جائے. گورنمنٹ ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے, اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. یہ تو دیکھیے اگر کوئی ایک گروپ جا کے سڑک پہ مظاہرہ بھی کرے نا اور دھرنا دے دے یا بیٹھ جائے وہاں پہ, تو ان کو ہٹانے کے لیے بھی گورنمنٹ جاتی ہے کہ جب مذاکرات کرنے. یہ اس طرح نہ لیا جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی قومی لیڈرشپ ہے نا وہ خدا کے لیے ایک پیج پہ آ جائے. اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر مذاکرات مخالف قوتیں ہیں اس وقت نکل آئی ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے.
मेरे इस वक्त आपने रिजल्ट को देखना है, आपने पुश करना है, लेकिन गवर्नमेंट वो को सपोर्ट करना है। ऐसे रिजल्ट ये तो ना होना कि कनपट्टी पे बंदूक रख के आप नहीं, लेकिन result कैसे निकालेंगे। कैसे इस तरह सोचा जा सकता है? अभी से जब मुज़ाकरात आपसे ये वजाहत ले रही हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप मुज़ाकरात बात कर ले, फिर मैं आपसे मैं वो सॉरी मुज़ाकरात कर ले को, फिर। मैं कहता हूँ पहले मुज़ाकरात को छोड़ा जाए, देखा जाए, पूरी कौम देख रही है, कोई खुफिया इस तरह मुज़ाकरात नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता कोई गवर्नमेंट जाके उनके साथ कोई अपने कोई ले दे करके। और जो भी एग्रीमेंट होगी वो कमेटी तो नहीं कर सकती ना, नहीं, वो तो कमेटी नहीं नेशनल करेगी, असेंबली में आएगी। गवर्नमेंट करेगी। नहीं जी, वो तो गवर्नमेंट देखे ना, हुकूमत अब करेगी। आपने कहा, मैं इसीलिए मैं तो बतौर तलब इल्म ये बात कर रहा हूँ कि अभी तक तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं आया, कोई ऐसी तारीख नहीं आई, कोई ऐसी शक्लें नहीं आई कि ये कब बैठेंगी, कहाँ बैठेंगी, कैसे बैठेंगी, और फिर वो एजेंडा क्या होगा, फिर वो बातें क्या हैं। मसलन आपने कहा ना कि वो उनकी डिमांड कैसे मानी जाएंगी अगर वो ये कहेंगे तो वो, लेकिन अगर मैं वैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ठीक। कि अगर वो ये कहते हैं जनाब कि हमारे इलाके ने क्या गुनाह किया है कि पिछले 60 साल से यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है और हमें 4 कॉलेज चाहिए, बिल्कुल। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये आमकाना उनकी डिमांड है? Obviously, right demand to be, it has to be. ये डिमांड We'll leave it there. कभी भी नहीं होनी नहीं, चाहिए। ये आदमी मुझसे करते ये हैं अलग बात है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर वो पे जो बता बने रहे हुए हैं, कॉलेज प्रोग्राम का उड़ा वक्त रहे खत्म हो मैं गया है। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इस किस्म जी की सर, बहस करे- प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया था। I'll have to leave it there, वरना वो तो कट ही जाएगा। मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा का, सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब और शौकत यूसुफ जई साहब के, आप तीनों ने आज अहम मौजू पे आज आपने अपनी राय दी। ख्वातीन हजरात, मुज़ाकरात होंगे, देखेंगे, डेफिनेटली राय होगी, लेकिन सबसे अहम बात जो इस पे हमने देखनी है, और वो अगर और सब चीजों को साइड पे छोड़ दे, पाकिस्तान में अमन बहाल करने के साथ साथ हमें पाकिस्तान को उस जगह पे भी वापस ले जाना है जहां पे हम पहले दिहाइयों में थे। प्रोग्रेसिव स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन, ऐसा पाकिस्तान हमें वापस चाहिए जिसमें हमें यह खौफ ना हो कि आज बच्चों को स्कूल भेजे कि नहीं, आज बाजार जाए कि नहीं, आज